बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं, अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब। बड़े भाई हैं और बहुत दिनों से ये ड्यू थी मुलाकात। मैंने इनके पास आना था लेकिन कुछ सेहत के मामलात की वजह से मैं नहीं आ सका, और आज हम उनके घर में मौजूद हैं। और पाकिस्तान की सियासत और इनका ताल्लुक़ इस सियासत से, खुसूसन इमरान ख़ान से क्या है, ये नशिस्त इसलिए ज़रूरी थी। वो बातें जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाती, वो ताल्लुक़ जो इमरान ख़ान का इनके साथ है, हम उसको आज आपके सामने रखेंगे। और फिर जो आवाज़ का ताल्लुक़ रहा इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाह जी? खैरियत से हैं? मज़ाज बखैर हैं? अल्लाह का बड़ा ही करम है। ये हमारी मुलाकात काफ़ी दिनों से ड्यू थी और मेरी कोशिश थी कि मैं आता, लेकिन नहीं आ सका। अब ऐसा लगा कि ये ज़रूरत बन गया था पाकिस्तान की आवाम को बताना, लोगों तक आपकी आवाज़ तक को पहुंचाना, और जो ताल्लुक़ आपका खान साहब के साथ है, ताकि लोगों को एक तहरीक मिल सके, क्योंकि आप भी एक मिशन के तहत उनके साथ जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए खान साहब ने बहुत सोचा है, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा रिश्ता हमारी माँ, एक धरती माँ, एक कबीला एक, और फिर मैं कुछ कर सकूं अपनी धरती माँ के लिए, तो इससे बड़ी इबादत सआदत क्या हो सकती है। मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा कि आप जब जाएंगे और जब आपकी मुलाकात हो, ये सवाल आपने ज़रूर करना है कि ये जो तराना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, आपने इसे कंसीव कैसे किया, ख़याल क्या था, और वो कहानी सुनाई हमें, असल में हुआ क्या था। शाह जी, मैं चूँकि बहुत सफ़र किया खान साहब के साथ, शौकत खानम जब से शुरू किया तो ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, पूरी दुनिया में घूमे खान साहब के साथ साथ, शोज़ किए डोनेशंस के लिए। तो ये तसव्वुर भी नहीं था कि खान साहब सियासत में आएंगे, लेकिन जब सियासत में आ गए तो फिर मैंने सोचा कि मेरा ख़ानदान तो सियासत में है, लेकिन मेरा कुछ सियासत में जाने का न मूड था, न है, और न होगा शायद। खान साहब जो मुझे हुक्म करेंगे उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। तो मैंने सोचा कि एक दिन बीवी के साथ मशवरा किया, यार मैंने कहा खान साहब सियासत में आ गए, मैं क्या कर सकता हूँ खान साहब के लिए। तो मेरी बेगम मुझे कहती है, यार बात सुनो, तुम गायक हो, खान साहब के लिए एक तराना गा दो। मैंने कहा बात तो तुमने बड़ी अच्छी की है, अच्छी और आसान है मेरे लिए जो मैं काम करता हूँ। सो मैंने ऐसा किया शाह जी। मेरे एक प्रोफेसर दोस्त हैं, प्रोफेसर मज़हर न्याज़ी, तो उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की कि यार कोई तराना खान साहब के लिए लिखो। उन्होंने ये तराना लिखा, ये मेरे गाने की तर्ज थी, उस पर लिखा। 7 समुंदरों पार एक गाना मैंने गाया था बहुत अर्सा पहले। थोड़ा सा सुनाई ना गुनगुना के, असल गाना जो था। 7 समुंदरों पार टुर गयो यार, वल आवत ना थे, मैं बैठिया पतना थे, जब आएगा इमरान सबकी जान, बढ़ेगी इस कौम की शान, बनेगा नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह। ये जो अच्छा, ये गाना जो इसके बोल है ना, ऐसा लगता है कि ये तहरीक है। ये ऐसा नहीं कि ख्याल आया और आपने गा दिया, आप कौम को एक रास्ता दिखा रहे हैं। इमरान ख़ान की, मैं ये सुनने वालों के सामने ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि खान साहब के जलसों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये किराए के लोग हैं, ये किसी के कहने पर आए, मार कर इनको बुलाया गया, धमका कर बुलाया गया। आपने अक्सर देखा होगा जलसों के अंदर ना ज़्यादातर तादाद उन लोगों की होती है जो टीचर्स होते हैं। जी। लेकिन खान साहब के जलसों में एक इनकलाब हमने पाकिस्तान के अंदर देखा है। और अभी आपसे गुफ्तगू से पहले जो नशिस्त थी हमारी, ये बात हो भी रही थी कि अगर आप दुनिया भर में देखें तो इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा लीडर कोई आपको किसी भी मुल्क में नज़र आ रहा है जिसने लोगों को मोबिलाइज़ किया, वो खान साहब की शख्सियत है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के अलावा वाकई कोई नहीं है, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जैसे कि आप कह रहे हैं, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसकी आवाज़ पे कौम लब्बैक कहे और ना देखे कि दिन है, रात है, बारिश है, तूफ़ान है, आंधी है। ना, हमने तो ये देखा है कि खान साहब ने
چھوٹی سی کال دی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے. اور کوئی گرمی ابھی پچھلے جو 2-3 مہینے 4 مہینے گزرے ہیں شاہ جی اتنی گرمی پاکستان میں 45 پلس ہی رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو عجیب قسم کا حبس, بارشیں بھی بہت دیر سے شروع ہوئی. اللہ اس دھرتی کو محفوظ رکھے. اب تو بارشوں کی وجہ سے کافی گڑبڑ اور نقصان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس دھرتی کو سلامت رکھے, اس دھرتی پہ رہنے والوں کو سکھی رکھے, میری تو دعائیں ہیں. تو وہاں جو لوگوں کا جذبہ دیکھتے ہیں میں بتا نہیں سکتا آپ کو, کیونکہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. اور کئی کلومیٹر پیدل چل کے پہنچا ہوں میں خان کے اسٹیج تک. اور پھر اس درمیان ظاہر ہے قوم مجھے بھی پیار کرتی ہے, مجھے بھی تھوڑے بہت لوگ جانتے ہیں. یہ تو خیر تھوڑے بہت تو نہیں جانتے, بہت سارے لوگ جانتے ہیں. تو وہ جس محبت سے مجھے خان صاحب تک پہنچاتے ہیں, یا میرا کیونکہ مجھے کوئی تھوڑا بہت پرابلم تھا بیک بون کی وجہ سے, میں چل پھر سے ویل چیئر پہ چلا گیا. تو خان صاحب کی محبت کو میں جس طرح میں چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچہ اسی طرح خان صاحب کو چاہتا ہے. میں نے وہ تصویر بھی دیکھی ہے, خان صاحب آپ کو باقاعدہ آپ ویل چیئر پہ تھے تو وہ چل کر آپ کے پاس آئے, وہ ایک بڑی وائرل بھی ہوئی بات ہے. جی ہاں, خان صاحب نے مجھے آ کے کہا کہ یہ تمہیں کیا ہوا. میں نے کہا جی اپنے پیار کرنے والوں کو یاد رکھا کر. مجھے 3 مہینے ہو گئے. وہ اس وقت چونکہ بہت پریشانی کے اللہ نہ کرے پریشان ہوں, وہ مصروفیت تھی یہی سیاست پالیٹیشین جو روز کوئی نہ کوئی جلسہ اور کوئی نہ کوئی جلوس اور کوئی نہ کوئی وہ ریلی نکل رہی تھی. مہنگائی ختم کرو مارچ نکل رہے تھے. تو شاید خان صاحب تک نہ پہنچی, اور میں نے کوشش کی کہ یہ بات میڈیا تک نہ جائے. لیکن اس دن خان صاحب کا مجھے فون آیا کہ کل ہماری تاسیس ہے, یوم تاسیس ہے, تو تم نے آنا ہے. تو میں نے خان صاحب کو بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں آنا ہے. انہوں نے سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے. اچھا, انہیں نہیں پتا تھا کہ آپ ویل چیئر پہ ہیں اور جو کچھ ہوا پتا تھا نہیں. وہ تو میں جب وہاں گیا تو وہ آپ ان کی باڈی لینگویج سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا انہوں نے محسوس کیا. اور مجھ سے پوچھا کہ یار مجھے تو تم نے بتایا ہی نہیں. میں نے کہا خان صاحب آپ کے لیے اور بہت دکھ ہیں, میں کوئی دکھ کریٹ نہیں کرنا چاہتا. اچھا, یہ بات صحیح ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نا اپنے دوستوں کو استعمال, میں آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ, کہ آپ کا جب اسٹیچر بہت بڑا ہو جاتا ہے نا تو آپ کے ارد گرد بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ کی توجہ ہوتی ہے, آپ مصروف ہوتے ہیں, آپ کے اوپر ذمہ داری اس ملک کی, اور پھر لوگ اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اگر کوئی دھیان نہ رہے اسے یہ کہنا کہ یار یہ تو اپنے دوستوں کو استعمال کر کے پھینک دیتا ہے, یہ تاثر مجھے تو نہیں لگتا کہ صحیح ہے. نہیں شاہ صاحب, جتنی عمر میں نے خان صاحب کے ساتھ گزاری ہے, میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عطا اللہ میرے لیے نہیں کر رہا, عطا اللہ پاکستان کے لیے کر رہا ہے. اگر جس دن اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ عطا اللہ میرے لیے کر رہا ہے تو شاید اس کا بیہیویئر چینج ہو جائے. لیکن اس کے بعد میں یہ ہے کہ کوئی ڈونیٹ کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے شوکت خانم کے لیے یا پاکستان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے نہیں کر رہا ہے, پاکستان کے لیے کر رہا ہے. اور جو ہماری نئی نسل ہے اس کو ایک خوبصورت ملک چاہیے, خوبصورت فیوچر چاہیے آنے والی نسل کے لیے. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ خان صاحب کے بارے میں ایسی جو وہ باتیں کرتا ہے وہ اس میں کوئی حق. یہ جو بات ہے, میں کیونکہ نا آج ہمیں سوری مجھے تھوڑا سا بیٹھنے میں بھی مسئلہ ہوا, موقع بھی مل گیا یہ بات آپ سے کرنے پہ. یہ فورن فنڈنگ اور یہ آپ نے اتنے سال خان صاحب کے ساتھ گزارے, کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا کہ جس کے ساتھ آپ ٹائم گزاریں تو پتہ لگ جاتا کہ یار یہ بندہ لالچی ہے, یہ بندہ قوم کے لیے مخلص ہے, یہ کیا کر رہا ہے. بتائیں کہ کیا قصے ہیں ان کے, یہ جو سخاوت کرنے کے, دینے کے, لوگوں کا, شوکت خانم, اور سنا کہ بنی گالا بھی انہوں نے پھر وقف کر دیا. تو کیا ایسے شخص سے کے بارے میں کوئی یہ بات کہ جناب یہ باہر کے لوگوں سے پیسہ لیتا ہے,
فورن فنڈنگ اور یہ جھوٹے جو الزامات یا جو بھی الزامات ہیں سچے، یہ بات خیر یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. شاہ جی جتنا اونچا نصب العین اتنی لمبی ہوگی جنگ، یہ تو حقیقت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ $150 خان صاحب نے خورد برد کر لیا، اس کی سوچ پہ افسوس کے سوا بندہ کیا کر سکتا ہے. اس کی ذہنیت پہ افسوس ہوتا ہے کہ جس شخص نے اپنا سارا کچھ نشاور کر دیا اس ملک پہ، اس قوم پہ. اور خان صاحب کے اتنے خوبصورت بچے ہیں، اتنے خوبصورت ان کی لائف تھی، اپنی مرضی کی لائف تھی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ $150 کی خاطر ایسا سوچے گا، ایسا کرے گا. وہ تو اگر آج کہیں گے پاکستان کو یا شوکت خانم کو یا عمران خان کو کسی کاز کے لیے چاہیے پیسے، تو یہاں تو لائن لگ جائے گی. بالکل بالکل. ابھی انہوں نے جب پارٹی کے اس کے لیے کیا، کئی لوگ سمجھتے تھے کہ آپ خان صاحب کیسے سروائیو کریں گے، جلسے کون کرائے گا، ہیلی کاپٹر کون کرے گا، ATM چلی گئی، ATM چلی گئی. تو خان صاحب نے ایک کال دی، اربوں روپے اکٹھے ہو گئے. اور الحمدللہ ابھی کوئی انہیں کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی. اس کو چاہنے والے، پاکستان سے محبت کرنے والے، اپنی دھرتی سے محبت کرنے والے ایک اشارے پہ کروڑوں روپے بھیج دیتے. اچھا لوگ نا شاید یہ ایک تاثر ہے بھی غلط، اور اکثر یہ کہتے ہیں جناب کہ دیکھیں جی جو عمران خان کے بارے میں بات کرتا ہے اس کے حوالے سے نا ایک تعصب اور ایک جھوٹ کی فضا قائم کی جاتی ہے. ایون کہ سننے والے بھی بعض دفعہ یہ کہتے ہیں جناب اچھا آپ کو کتنے پیسے مل رہے ہیں خان صاحب کے حق میں بات کرنے کے حوالے سے. تو یہ لوگ باتیں ایسی کرتے ہیں. ان کا قصور نہیں ہے، انہیں ایجوکیٹ ایسے کیا گیا کہ انہوں نے، اب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے. تو اب میرا بھی خیال ہوتا ہے کہ فلاں بندہ پیسے لے رہا ہے فلاں بندہ، لیکن ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں جن کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے. ہر آنے والا بچہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس دنیا سے مایوس نہیں ہوا. جس دن مایوس ہوا تو دنیا ختم ہو جائے گی. یعنی ابھی بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں. اچھا سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو آپ نے گانا بنایا تھا، میں سوال ہم آگے نکل گئے، وہ واقعہ سنا ہے نا، کیا ہوا تھا جب آپ گئے اور خان صاحب نے کیا کہا، پھر کیا ہوا کیا اصل میں وہاں پہ کون کون بیٹھا ہوا تھا، اور یہ جب انہوں نے اپنا سنا یہ ترانہ؟ ہاں میں نے شاہ جی جب گانا مکمل کر لیا تو میں اسلام آباد کسی کام سے گیا، تو میں نے رات صبح اٹھا تو میں نے خان صاحب کو فون کیا، خان صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. خان صاحب نے کہا یار میں کہیں جا رہا ہوں. میں نے کہا جی مجھے 2 منٹ دے دیں پھر آپ چلے جائیں. میں نے کھڑے یہ آپ سے بات کرنی ہے. تو کہتے ہیں ابھی پھر جلدی سے آ جاؤ. میں بنی گالا پہنچ گیا تو خان صاحب کے ساتھ اس وقت ایک تو شیرو بیٹھا تھا اور ایک ہارون رشید صاحب بیٹھے تھے. ہارون رشید صاحب کا میں بڑا فین ہوں. اچھا. تو انہوں نے، وہ کہتے بھی ہیں کہ میری عمران خان سے جو سب سے زیادہ دوستی ہے وہ میری ہے، وہ کلیم کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، خان صاحب کے بہت کرے. اور خان صاحب کو اچھا برا کہنا یہ ہارون رشید صاحب کا ہی کمال ہے. ہم تو ایسا تصور ہی نہیں کر سکتے. تو پھر میں نے کہا خان صاحب گھر میں CD پلیئر ہے؟ انہوں نے کہا ہے. تو انہوں نے ملازم کو آواز دی کہ یار وہ CD پلیئر لے کے آؤ. وہ لے کے آیا. تو میں نے کہا ایک تحفہ ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کہتے سناؤ. اس وقت ناشتہ کر رہے تھے، ہاتھ میں کو باؤل شاول پکڑا ہوا تھا جس میں، تو عام سی وہ انہوں نے ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی اور سٹائل ہے جی ان کا جو درویشی سٹائل ہے اسی میں بیٹھے تھے. تو میں نے لگا دیا. خان صاحب نے وہ ہاتھ میں ان کے جو مگ تھا کپ تھا وہ نیچے رکھ دیا ٹیبل پہ. مجھے کہتے ہیں پھر دوبارہ سے سنو. 2 3 4 دفعہ سنا. اور خان صاحب کے تو تاثرات میں نے دیکھے تو میں نے پوچھا بھی پسند آیا. تو انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا شاہ جی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جب داد ملتی ہے فنکار کو تو اس کی کیا وہی اس کی حیات ہوتی ہے. وہی حیات ہوتی ہے. اور پھر ایسے لوگوں سے داد جن سے بندہ لیڈر ہو عشق میں تو اسے عشق بھی کرتا ہوں. اور ہارون رشید صاحب بڑے متاثر ہوئے، بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ تو خان صاحب کو منشور تم نے گانے میں پورا وہ سنا دیا ہے. تو اللہ انہیں بھی سلامت رکھے. تو خان صاحب کو پسند آ گئی. اور پھر دیکھا آپ نے کہ دنیا نے اس اتفاق سے پھر مجھے دھرنے کے دنوں میں وہ بہت چلا آن ایئر گیا.
تو بڑا پسند کیا لوگوں. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو. آپ کے جو گانے ہوتے ہیں جب وہ عام ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ تحریک کے اوپر بھی اس کا ایک اثر پڑتا ہے, اور آپ کی آواز ماشاء اللہ, اور پھر جادو جگایا, اور پھر وہ جو تحریک کا اصل فلسفہ تھا عمران خان کس طرح اس قوم کو آگے لے کر جائے گا. اچھا, اب خان صاحب کو کیا روکنا آسان ہوگا؟ یہ جو طاقتیں مل کر فنڈنگ, توشہ خانہ, پتہ نہیں کیا کیا نکال رہی ہیں, آپ کا ایز ایک دوست کی حیثیت سے, ایک محب کی حیثیت سے جو آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا, کیا آپ سمجھتے ہیں جتنا قریب سے خان صاحب کو آپ نے دیکھا, کیونکہ ڈٹرمنیشن ان کی, وہ گرتے نہیں ہیں, گرانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں انہیں, وہ گر نہیں رہے, وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مقابلہ کر رہے ہیں. یعنی فائٹر جو اسپرٹ ہے اس عمر میں بھی ان کے ساتھ ہے. اور لوگوں نے آج یہ کہا بھی ہے, کچھ لوگوں نے, کچھ صحافیوں نے کہا کہ جناب اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان کی جو انرجی ہے اس کا مقابلہ یہ 13-14 جماعتیں مل کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی, کیونکہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں. خان صاحب بوڑھے نہیں ہوئے. شاہ جی, خان صاحب کا یہ پہلو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا جو دھرنے کے دوران دیکھا. میں نے اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی اپنی 70 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے پوری دنیا گھومی ہے اپنے کام کے سلسلے میں, اپنی کمیونٹی کے سلسلے میں, وہاں جا کے شو کیے, لیکن اتنے مضبوط اعصاب کا یہ تو 1400 مخالف آ جائیں تو خان صاحب نے کدھر نہیں جانا. 14,000 بھی آ جائیں. ہاں 14,000 جتنے بھی آ جائیں. اور میں تو اب کیا انہیں کہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں خان صاحب کے بارے میں. کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ میں کس کے بارے میں کیا بات کر رہا ہوں. تو خان صاحب ان سے تو اللہ اسے زندگی دے, زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور باقی انسان ثابت قدم رہے تو اللہ جل شانہ ضرور ہاتھ پکڑتے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب اس پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اور یہ بات میں نے متعدد دفعہ کہی بھی, کہ خان صاحب کی لیگیسی کیا ہوگی. نواز شریف کے بچے سیاست میں آئیں گے اور وہ ملٹی پلائی ہو رہے ہیں, اور پھر کچھ طاقتیں سوچتی بھی ہیں کہ یار خان صاحب کے آگے کل کیا ہے آفٹر خان صاحب. آپ کو لگتا ہے یہ بات درست ہے, یا پھر خان صاحب کی لیگیسی, یہ نیو جنریشن جس کو ایک راستہ دکھا دیا گیا اور وہ ڈرتے کسی سے نہیں ہیں, وہ بات کر دیتے ہیں. شاہ جی, میں نے یہ بات کی تھی ایک دفعہ, تو انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ جس ملک میں بیٹھے یہاں تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہے کہ میرا بیٹا, پھر میری بیٹی, پھر میرا پوتا, پھر نہیں آیا. اسی طرح خان صاحب کہتے ہیں میں ایک ایسا ادارہ بنانا چاہ رہا ہوں, اور یہ پارٹی نہیں, ایک ایسا ادارہ بنانا چاہ رہا ہوں کہ میرے بعد میرا بیٹا نہ ہو, میری بیٹی نہ ہو, میرا کوئی رشتہ دار نہ ہو, کوئی ایسا آدمی ہو جس کا حق بنتا ہو, جو اس قابل ہو, جو اس ملک کو آگے لے جا سکے. آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کے بعد اس پارٹی میں کون سی ایسی شخصیت ہے جو اس پارٹی کو, اس ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے, یا ابھی وقت لگے گا؟ ابھی تھوڑا وقت لگے گا, ابھی سوچا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی ہے, یہی گزارش کی ہے کہ اللہ خان صاحب کو زندگی دے تاکہ وہ اس ملک کے لیے جو سوچتے ہیں وہ کر سکے. ایک بات جو آپ خان صاحب کو چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو چاہیے کہ یہ ضرور کریں, موقع جب انہیں ملے گا دوبارہ انشاءاللہ, کیونکہ خان از دی اونلی ہوپ فار دس کنٹری. اس میں کوئی شک نہیں. اور اب قوم کی جو حالت دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سارے سمجھتے ہیں کہ خان صاحب آخری امید ہے اس ملک کی. اللہ اس ملک کو سلامت رکھے. میں چاہوں گا جاتے جاتے ہم آپ سے کچھ سن لیں, اور پاکستان کے لیے, نیو جنریشن کے لیے, پھر آپ سے اجازت لیں گے. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے, خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار, تجھ پر نثار کر دوں میرے وطن, میرے وطن. اچھا, مجھے نا جاتے جاتے ایک یہ بات یاد آ گئی. کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کا سفر کیسے یہ گائیکی کا, کوئکلی اگر آپ ہمیں بتائیں کہ ہاؤ دس آل بگنز. مشکلات تھی فیملی کی طرف سے کہ یار یہ کیا کام شروع کر دیا, اور لوگ اکثر بھی نہیں جانتے کہ آپ نے ٹرک بھی چلایا ہے.
حجی اسی پاداش میں مجھے گھر سے خاندان سے فارغ کر دیا گیا کہ یہ مخصوص ایک طبقہ ہے ہمارے ملک میں جس کو کہتے ہیں کہ یہ گانا بجانا صرف ان کا کام. یہ تو میں بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوں. اب تو ہر کوئی گانے بجانے میں آ رہا ہے ماشاءاللہ, اچھی فیملیز کے لوگ بھی آ رہے ہیں. تو میرے خاندان نے نہ مجھے رشتہ دیا نہ مجھے قبول کیا. تو پھر گھر سے نکالا گیا, جائیداد سے آگ ہو گیا. پھر زندہ رہنے کے لیے ظاہر ہے ہاتھ پیر تو مارنے پڑتے ہیں. پھر ٹرک بھی چلایا, ٹیکسی بھی چلائی, رکشہ بھی چلایا, ہوٹل پہ ویٹر بھی رہا. تو یہ سارا کچھ کرتے کرتے آج آپ کے سامنے ہوں. وہ مجھے قصہ سنائے نا جو آپ کی والدہ, وہ لائٹ والا قصہ کیا تھا؟ وہ وہاں مردان خانہ زنان خانہ تھوڑا فاصلے پہ ہوتا ہے. تو اماں حضور نے ایک اسپیشل بلب اس کمرے میں جہاں ہم بیٹھ کے دروازے بند کر کے رات کو ریاضت کرتے تھے, تو جب بلب آن آف ہوتا تو ہم سب غائب ہو جاتے تھے. لیکن ایک دن اماں حضور وہ نیند آ گئی, آنکھ لگ گئی ان کی, اور چھاپا پڑ گیا. پھر جو ہمارے ساتھ پھر بس اسی نے تحریک نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. بہت شکریہ. ویورز, یہ خصوصی نشست اس پلیٹ فارم پہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس قسم کے لوگ, کیسی شخصیات عمران خان کے ساتھ چل رہی ہیں. اور یہ صرف اور صرف اس ملک کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے پاکستان میں یہ جو مروثیت کا ناسور ہے نا, یہ ختم ہو سکے. یہ کسی ایک شخص کی جنگ نہیں ہے, بلکہ یہ ہر اس پاکستانی کی جنگ ہونی چاہیے جو ملک میں چاہتا ہے کہ سیاستدانوں کے بچے اس ملک پر, یعنی یہ ان کی کوئی جاگیر نہیں ہے کہ ایک جائے گا, دوسرا آئے گا, دوسرا جائے گا, تیسرا آئے گا. پاکستان میں لیڈرشپ کیسے ہوگی اس کا فیصلہ عوام کرے گی. کوئی گھرانہ نہیں کرے گا. کوئی شخص صبح اٹھ کر یہ نہیں کہے گا کہ آج میں نے اپنے بچے کو لانچ کرنا ہے. لیڈر نیچے سے پیدا ہوتے ہیں, عوام کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں, اور عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا آسانیاں پیدا کرے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے. اپنے کمنٹس بھیجیے گا ضرور. چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.